बाय निम्रा अहमद एपिसोड 25। वो बार के काउंटर के ऊंचे स्टूल पे बैठा था। पीछे लोगों का शोर, मौसीकी, जलती बुझती रोशनियां थीं और वो बार बार कलाई की घड़ी देखता। चेहरे पे फिक्रमंदी भी थी और उम्मीद भी। हाय शेरू, वो उसी पल उसके साथ वाले स्टूल पे आ बैठी। क्लच काउंटर पे धरा और चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। अपने सुनहरी बालों को ऊंची और छोटी सी पोनी में कसे और सुर्ख लिपस्टिक लगाए शहरीन हमेशा की तरह खूबसूरत ही लग रही थी और वो उसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हैं आप? एकदम से सारी दुनिया रंगीन हो गई थी और वो मुस्कुराते हुए उसके लिए ऑर्डर करने लगा। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुमने शादी के बारे में सुना? ओह गॉड, मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। वो सरशॉक के आलम में नफी में हिलाती मोबाइल पे उंगली फेर रही थी। नौशरवां की मुस्कुराहट तो जैसे गायब ही हो गई और हलक में कोई करेला फंसा। जी मैंने सुना। मतलब कि लाकानूनियत की भी हद होती है, पहले गोली और फिर अगवा। ये पिक्चर देखी तुमने? उसने स्क्रीन पे वही पुलिस फोटोग्राफ निकाल कर उसके सामने की। ये वायरल हो रही है। उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त उसके लिए हैशटैग सेव शादी ट्रेंड को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मुझे भी उसी से ही पता चला है। देखो कितनी बुरी तरह पीटा गया उसे। वो फिक्रमंदी और तासुब से बोले जा रही थी और वह सब्र से खून भरता मशरूब जैसे उसके लिए जहर ही बन गया था। आप वापस कब जा रही हैं? सोनिया को तो मिस करती होंगी ना? मैं तो अगले हफ्ते चले जाऊंगी, मगर यकीन करो जब से मैंने शादी वाली न्यूज़ देखी है ना, मैं बहुत अपसेट हूँ। शुक्र है मुझे तुम मिल गए, मैं किसी के साथ तो डिस्कस कर सकती हूँ। उस दिन इतना कुछ बोल गई मैं उसके बारे में। जो भी है वो अच्छा लड़का है। फिर रुककर सोचा, है कहना चाहिए या था? वापस जाकर क्या प्लान्स हैं आपके? एक सोशलाइट के क्या प्लान्स हो सकते हैं? वही रूटीन लाइफ। वैसे तुम्हें क्या लगता है शादी को उन लोगों ने मार दिया होगा? ग्लास पे नौशरवां की उंगलियों की गिरफ्त सख्त हुई और लब भिंच के आंखों में बेपना बेजारी उतरी। पता नहीं। और घूंट भरा और शहरीन हनूस तासुब से बोले जा रही थी और वो मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का था। और सीन हुआ ख़त्म। 2 हफ्ते बाद वो गर्म सुबह कसरे कारदार और मुलहका एनेक्सी पे चमकदार सी तुलू हुई थी। जुमर ने आईने के सामने खड़े बालों में ब्रश फेरते खिड़की से बाहर देखा तो सब्जाजार पे मुलाजमों की चहल पहल शुरू होती दिखाई दे रही थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आया। जुबर ने ब्रश रख दिया और पर्स उठाए बाहर निकल गई और फारिस ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा और दूसरी कमरे पे डाली, जिसको वो हर सुबह चंद मिनटों में नफासत से समेट चुकी थी। तकिए बेड पे, बेड कवर बराबर। एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसने सर झटका और अलमारी की तरफ आया। आज उसे जॉब पे जाते हुए 5वां दिन था। ये 5 जून थी और 21 मई की अजियतनाक दिन को गुजरे करीबन 2 हफ्ते तो बीत ही चुके थे। जुमर बाहर निकली तो नीचे सदाकत के किचन से खुशबू आ रही थी। वह हन्ना के दरवाजे पे जाकर रुकी, फिर उसे धकेला तो अंदर का मंजर नुमाया हुआ। नुदरत का बेड खाली था और हनीन अपने बेड पे बैठी थी। बाल पोनी में बंधे वो डल और कमज़ोर लगती थी और आहट पे चेहरा उठाया और आंखों में उम्मीद जागी। भाई का कुछ पता चला? उहुं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, हम मिलकर शादी को ढूंढेंगे। हन्ना के चेहरे की जो मानित पड़ गई। उसने थोड़ी गिरा दी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी वजह से अपने आखिरी दिन भाई इतना नाराज़ हुआ था। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि नज़रें झुकाए खफकी से बोली, उससे 4 साल बाद बात ना करूँ और फिर जाहिर करूँ कि मुझे उसकी बहुत परवाह है। ये चौखट पे खड़ी जुमर की आंखों में भी नमी उभरी थी। हनीन, मुझसे गलती हुई थी और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुमने सुना? आई एम सॉरी फॉर दैट। वो बोली तो आंखों में शिकवा और आवाज़ में कपकपाहट थी। मैंने 4 साल उससे ताल्लुक़ नहीं रखा। मैंने गलत किया और मुझे तभी एहसास हो गया था जब अब्बा ने बताया कि मुझे गुर्दा सादी ने दिया था। मैं उस दिन उसके पास चली गई थी और हमारे दरमियान सब ठीक हो गया था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो 4 साल मिट गए। मुझे मरते दम तक इनका अफसोस रहेगा। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी और हनी निगाहें उठाकर उसे देखने लगी और उसकी आंखों में भी दुख की किरचियाँ सी बिखरी थीं। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा दिल चाहता है कि हर उस शख्स को रोकूं जो अपने किसी खूनी रिश्तेदार से नाराज़ है और कहूं कि उसको कॉल कर लो, उससे ताल्लुक़ जोड़ लो, चाहे उसने आपका कितना भी दिल क्यों ना दुखाया हो। मेरी तरह इतने साल ज़ाया ना करो बेकार की अना में। अगर ताल्लुक़ नहीं जोड़ोगे तो पता है क्या होगा? आपके बच्चों में उन्हीं बहन भाइयों की शक्लें और आदतें नज़र आने लगेंगी जिनसे आप बहुत दुखी दिल के साथ अलहदा होते थे। अल्लाह ताला क्यों बनाता है आपकी औलाद में आपके रिश्तों की मुशाबहत? इसीलिए ताकि हम उनको ना भूल सकें। क्योंकि अगर हमने जल्द सुलह ना की तो वो मर जाएंगे, खो जाएंगे, या फिर हम मर जाएंगे, खो जाएंगे। मैंने गलती की और मुझे उसके लिए हमेशा अफसोस रहेगा, मगर तुम मेरी गलती क्यों दोहरा रही हो? आखिरी फिक्रे पे हन्ना ने मुंह मोड़ लिया। एक हादसे के बाद
اپنے واحد پیرنٹ کو مزید بیمار دیکھنا اور ساری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں پڑ جانا، اور جو اپنے تمہارے پاس ہیں ان کو ہر وقت الزام دیتے رہنا، تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری کہانی ہے ہنا؟ نہیں، اگر 4 سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کہانی ہے۔ جب میں اس غلطی کو نہیں دہرا سکتی تو تم کیوں دہرا رہی ہو؟ اور حنین نے جواب نہیں دیا، منہ موڑے گیلی آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھتی گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں کون سا گلٹ روز بروز کمزور کرتا جا رہا ہے، لیکن میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ہمارے خاندان کا سب سے جینیس اور بولڈ بچہ تھا۔ اتنی ڈل اور کم اعتماد نہیں تھی وہ۔ تمہیں سادی سے محبت ہے تو اٹھو اور اس کمرے سے باہر نکلو اور اس کے لیے کوشش کرو، یا کم از کم میری اس کے لیے محبت کو جج کرنا چھوڑ دو۔ اور وہ مڑ گئی تو پیچھے سے ہنا ہلکا سا بولی، مجھے پتا ہے آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے، اور ساری بات ہی یہی ہے کہ آپ کو صرف بھائی سے محبت ہے۔ گیلی آنکھوں سے اس نے زمر کی پشت دیکھی۔ اگر سادی کی جگہ ہنا ہوتی تو آپ اتنی بھاگ دوڑ کبھی نہ کرتی۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک ٹیم کبھی نہیں ہو سکتے، اسی لیے میرے ساتھ بار بار یہ پیپ ٹاک کرنا چھوڑ دیں۔ اور زمر نے گہری سانس لی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا، اور پیچھے حنین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا پھپھو، آپ کو اندازہ بھی نہیں میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں۔ سر جھکائے آنسو صاف کرتے وہ خود سے کہہ رہی تھی، اور زمر نیچے لاؤنج میں آئی تو صداقت چائے لا رہا تھا۔ بھابھی ریسٹورانٹ چلی گئی؟ جی باجی، ہر روز جلدی چلی جاتی ہیں اور دیر سے آتی ہیں۔ آنٹی جی کو تو چپ ہی لگ گئی ہے۔ زمر نے جوابی تبصرہ نہ کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھی اور چائے کا کپ اٹھا لیا، تبھی وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ تھانے سے فون آیا، بلا رہے ہیں کہ آپ چلیں گی؟ والٹ جیب میں رکھتے اس نے پوچھا، اور زمر نے گھون بھرتے ہوئے شانے اچکائے۔ میں کٹرنی ہوں، ایک نوٹس پہ ان پولیس والوں کو عدالت بلوا سکتی ہوں، ان کو کام ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں۔ جلی رسی کا بل خیر، اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ لفٹ والا آدمی نیاز بیگ، اسے کل رات گرفتار کر لیا گیا ہے، دوپہر میں آپ کو پک کر لوں گا۔ آپ اسے ملنا تو چاہیں گی نا؟ زمر نے چونک کر کپ نیچے کر کے اسے دیکھا۔ وہ اب ریک سے چابی اٹھا رہا تھا اور وہی گلے کی شرٹ پہ گرے کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جاب شروع کر لی، مگر کالر والی ڈریس شرٹ یا ٹائی پہننا تو اس کو پسند ہی نہیں۔ جیسے بال ذرا بڑے تو پھر سے چھوٹے کروا لی اور اپنی جاب کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا، اور زمر نے نظریں پھیر لیں اور ہلکا سا اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، فارس نے بس رک کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا اور سین ہوا ختم۔ ہسپتال کا کشادہ اور پرتعیش کمرہ اس صبح بھی دمک رہا تھا۔ کاؤچ پہ میری بیٹھی، کتاب چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھی۔ بستر پر لیٹے سادی کے بازو آزاد تھے، مگر پاؤں میں ہتھ کڑی لگا کر بیڈ کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ سر کی طرف سے بیڈ اونچا کر رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آ رہا تھا اور ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے ادھر چھوڑا ہے؟ اس نے اسے پکارا، مگر میری کتاب پڑھتی رہی۔ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے گولی کس نے ماری تھی؟ میری نے صفحہ پلٹایا، نگاہیں صفحے پر جمی تھی اور پلکے سے کڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سب معلوم ہے، تم پھر بھی ان کی شریک جرم ہو۔ خاموشی نے پھر سے اطراف کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور دفتن سادی نے ٹھنڈی سانس لی۔ تمہارا بچہ کیسا؟ اس کا علاج کیسا جا رہا ہے؟ اب کہ اس کا انداز دوستانہ تھا، اور میری نے پلک تک نہ جھپکی، اسی طرح پڑھتی رہی اور سادی نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں۔ کمرہ بالکل صاف تھا، اس کاؤچ اور بیڈ اور ضروری طبی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی شے نہ رکھی تھی جو اس کے کام آ سکتی، تو کوئی وہاں تو کھڑکی تک نہ تھی۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت پریشان ہوں گے، ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی اور بہت امید سے اس نے میری کو دیکھا، مگر اس نے نگاہیں تک نہ اٹھائیں۔ مجھے کچھ چاہیے، کچھ دیر بعد سادی نے پکارا اور میری نے فوراً چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آدھے آستین کی ہسپتال کی شرٹ میں ملبوس تکیوں کے سہارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے بے تاثر انداز میں دریافت کیا۔ مجھے قرآن لا دو، میں اسی کو پڑھ لوں گا۔ جیسے تم بور ہو رہی ہو ویسے ہی میں بھی بور ہو رہا ہوں، اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو نا میرے لیے۔ اوکے، منگوا دوں گی۔ اور دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی اور سادی نے گہرے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور سین ہوا ختم۔ ہر غلط بات پہ میں آپ کی کہہ دوں لبیک، اس طرح خون صداقت نہیں کر سکتا میں۔ تھانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی ہوئی تھی، فارس اور زمر برابر کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دائیں ہاتھ اے ایس پی سرمد شاہ تھا، سامنے بچھی کرسیوں پہ نیاز بیگ براجما تھا، کندھے کرسی کی ٹیک پہ گرائے گریبان کے بٹن کھلے تھے اور سیاہ مونچھیں اور سیاہ آنکھیں تھیں جن میں زمانے بھر کی بیزاری سموئے وہ زمر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سادی کو گولی ماری ہے؟ زمر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ٹھنڈے انداز میں اس سے پوچھا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، اس کا ریسٹورانٹ خریدنے کی بات ہی تو کی تھی۔
آگے سے بولا نہیں بیچنی، سارے لوگ شروع میں یہی کہتے ہیں، میں نے صرف اصرار کیا 2-3 دفعہ جا کر ملا بھی اس سے، مگر سالہ غصے میں آ گیا، مجھے گالیاں بکنے لگا، سب برداشت ہوتا ہے بی بی، مگر انگلی اٹھا کر سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر گالی برداشت نہیں ہوتی، سو وہیں پھڑکا دیا اسے، اب جا کر اگلے جہان میں بیچے اپنی دکان، ساتھ ہی استہزائیہ سر چھٹکا۔ اے زبان سنبھال کر، وہ ذرا غصے سے آگے کو ہوا تو سرمد شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا، اور زمر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہسپتال سے کیوں غائب کیا تم نے اسے؟ صاف بات ہے بی بی، جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا، بس وارڈ بوائے کو ملایا تھا ساتھ اور لے گئے اسے، گاڑی میں ڈالا اور کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، صبح جا کر دیکھا میں نے، نام و نشان تک نہ تھا، خلاص، بے پرواہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، اور فارس بہت سب سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اتنی ہی ٹھنڈی تھی۔ کون سی گالی دی تھی اس نے؟ آہ، کیا دہراؤں اب، اس نے تلخی سے ہنس کر سر جھٹکا۔ تبھی اے ایس پی کے آئیبرو بھی بھنچے، حد میں رہ کر بات کر نیاز بیگ، تو بی بی کو منع کرو نا، کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا، زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آگے کو ہوئی، کون سی گالی دی تھی اس نے؟ دہرا دیتا ہوں مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا، استہزائیہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے فارس کو دیکھا جو اتنے ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا، اور پھر اس نے 3-4 اردو کی گالیاں دہرا دیں اور میز پہ رکھی فارس کی مٹھیاں بھینچ گئیں، اور کتنی دفعہ دی اس نے یہ گالیاں، زمر کا چہرہ ویسے ہی تھا، 4 ایک بار تو دی تھی، تبھی اسے خلاص کرنا پڑا۔ اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں تمہیں؟ وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا، اور زمر نے ضبط سے گہری سانس لی، اور فارس کو برداشت کرنا نیاز بیگ کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ نیاز بیگ کے چہرے کے اطمینان اور استحضاء میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نیاز بیگ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے سب، کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا ہی نہیں ہوا جو 4 دن سے زیادہ، انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں، نیاز بیگ کو حوالات میں رکھ سکے، اس لیے اپنی وکالت عدالت میں کرو بی بی، میرے پر یہ سکہ نہیں چلنے والا۔ مسلسل منہ میں کچھ چباتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک تنزیہ مسکراتی نظر زمر پہ ڈالی۔ ویسے وہ تمہارا بھتیجا تھا کیا؟ بہت رویا تھا بچہ جب گولی لگی، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ بس بہت ہو گیا، سرمد شاہ فارس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بیگ کا گریبان پکڑ لے، اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ ہتھکڑیاں لگے نیاز بیگ کو اندر لے کر دروازے میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے زمر کو دیکھتے منہ سے وہ تنکا تھوک کر پرے پھینک دیا۔ اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شخص اس کے جاتی وہ ایک دم جیسے کھول کر کہنے لگا تھا، مگر اسی پل زمر نے جوتی کی ہیل اس کی پنڈلی پہ زور سے ماری۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سامنے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی، کوڑا کون اٹھاتا ہے، ٹرک کہاں جاتے ہیں، آپ بس ہمیں باڈی ریکور کر کے دے دیں اور اس شخص کو اس کی سزا دلوا دیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے انداز پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو گیا اور اب پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی۔ ہم باڈی ریکور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر مجھے بہت افسوس ہے۔ سرمد شاہ سر کو خم دے کر تعزیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھا۔ آپ کا بہت شکریہ، جو اللہ کی مرضی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ مڑی اور ایک تیز نظر فارس پہ ڈالتی باہر نکل آئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی، وہاں جانے تک اس نے بامشکل ہی ضبط کیا، مگر چابی دروازے میں گھساتے ہوئے وہ تیش سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ شخص میرے سامنے؟ فارس غازی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے وہ تلخی سے بولی اور موبائل پہ ایک نمبر میں لانے لگی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کر دیا اور سین ہوا ختم۔ مجھے لمحے بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں گے، میری عمر بھر کی جو پیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ حنین اور ندرت کے کمرے میں وہی بے رونقی چھائی ہوئی تھی اور وہ گمسم سی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ سیم اندر آیا اور دھپ کے ساتھ آ گرا۔ ہنا، چت لیٹے چھت کو تکتے پکارا۔ آج میں نے اسکول سے چھٹی کی اور امی نے پوچھا بھی نہیں، پہلے یاد ہے کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی، میں بغل میں پیاز رکھ کر سو جاتا تھا کہ شاید صبح بخار ہو جائے، مگر نہ بخار ہوتا تھا نہ امی مانتی تھی، اور اب تو وہ بولتی ہی نہیں ہے۔ حنین گھٹنوں پہ گال رکھے خاموش بیٹھی رہی۔ ہنا، کیا ہمارا بھائی بھی واپس آ جائے گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا، اور جو اسے ڈھونڈنے کے لیے بظاہر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا۔ وہ خفکی سے بولی، ماموں بھی بدل گئے ہیں، پھپھو بھی بدل گئی ہیں۔ سیم کوہنی کے بل بیٹھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بدل گئی ہو، اور حنین نے گلا آمیز نظر اس پہ ڈالی۔ حنین نے گلا آمیز نظر اس پہ ڈالی۔ جاؤ مجھے پڑھنے دو،
اور خلاف معمول وہ بنا چون چرا کیے باہر نکل گیا، اور پھر وہ اٹھی اور سائڈ ٹیبل پہ دھری سفید جلد والی کتاب اٹھائی، گھٹنوں پہ رکھ کر بے دلی سے صفحے پلٹنے لگی۔ دروازہ کھلا تو تیز روشنی امڑ امڑ کر آنکھوں کو چندھے آ گئی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے قدم قدم چلتی آگے آئی تو دیکھا اس کے ارد گرد قدیم دمشق کی ایک روشن دوپہر آباد تھی۔ ہر شے زردی میں لپٹی تھی، مگر پہلے کے برعکس وہ بے دلی سے سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی راستے پہ آگے بڑھائی تھی۔ دھول جوتوں کو آلودہ کرتی گئی تھی۔ جب چہرہ اٹھایا تو مسجد سے ملحقہ حجرہ سامنے تھا، اور ایک طرف درخت تلے وہی ہڈیوں کا سب پنجرا آدمی اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی مردنی اور ویرانی ہنوز برقرار تھی۔ آج چھوٹی دیوار کے ساتھ شیخ کھڑے تھے، پیرتا آتا سفید چمکدار لباس پہنے مسکراتے ہوئے۔ وہ بنا مسکرائے قریب آ رکی۔ کیا آپ نے اس بیمار کو ابھی تک شفا یاب نہیں کیا؟ بیمار خود کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کچے راستے پہ چلنے لگے تو وہ بھی سر جھکائے بد دل سی ساتھ بولی، تم کیوں اداس ہو؟ میرا بھائی کھو گیا اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، پھر بندہ دعا کیوں کرتا ہے؟ دھول سے اٹے راستے پہ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے اور وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ چلتے چلتے شیخ نے ایک طرف اشارہ کیا تو ہنن چونک کر سر اٹھایا۔ سڑک کنارے بازار میں ایک قہوہ خانے کے باہر چوکیوں پہ چند لوگ بیٹھے تھے اور بلند آواز میں بحث کر رہے تھے۔ جو مقدر میں وہ ملے گا، جو نہیں مقدر وہ نہیں ملے گا، سو سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور باقی سر دھن رہے تھے، اور ہنی نلجھی ہوئی نگاہیں اٹھا کر شیخ کو دیکھا۔ وہ مسکرائے۔ یہ کہتے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ، سب کچھ تو لکھا جا چکے، مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خود تضاد رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھو، اگر سیرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو پیاس تو بجھ جائے گی، کھیتی مقدر ہے تو دانہ ڈالو یا نہ ڈالو اناج اگھی آئے گی، تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہو، دانے بوتی کیوں؟ وہ قدم بڑھاتے گئے اور حنین ان کے ساتھ آگے چلتی گئی، اور قدیم بازار میں لوگوں کی بھیڑ سے شور، آوازیں، قہوے کی مہک، سب خلط ملط ہو رہا تھا۔ اور ان کو دیکھو۔ ذرا رک کر انہوں سے ایک کھلے خیمے کی طرف اشارہ کیا جہاں اندر فرشی نشست بچھائے چند لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پہ مخصوص ٹوپیاں تھیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے، ثواب کا ذریعہ، نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی ہے، تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی ہے اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے۔ نہ نیکی خیر کا سبب ہے، نہ عذاب کفر کی وجہ ہے۔ دعا صرف ثواب کے لیے کرو، ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ جس نے اس گھڑی مرنا ہے وہ خودکشی کرے، طاعون سے مرے یا اسے قتل کیا جائے، سب برابر ہے، مگر نہیں۔ شیخ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر کون صحیح ہے؟ وہ پست آواز سے اور چہرے پہ تکان لیے پوچھنے لگی، اور شیخ دوبارہ چلنے لگے تھے اور حنا کے پیر دھول میں اٹے جا رہے تھے۔ یہ ہیں وہ جو صحیح ہیں۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو حنی نے دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ ایک درخت تلے چادر بچھا کر چند لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کا معلم ان کو سامنے چوکی پہ برا جمع تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے۔ سیرابی کھانے پینے کے ساتھ ہے، کھیتی دانہ بونے کے ساتھ ہے، اور جانور کی جان نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ ہے۔ اور وہ جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے۔ وہ اب رکے اور اپنے قدموں پہ واپس جانے لگے، اور تھکی تھکی سی ہنہ بھی ساتھ پلٹی۔ اور جو دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے، وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ فتح کثرت افواج سے نہیں ملتی، آسمانوں سے مدد کی صورت اترا کرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ خفا ہوتا ہے، بس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کرو گی اتنا ہی اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک کہ جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مگر شیخ، جب دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تو دوسری چیز کی کیا ضرورت؟ میں نے دعا کی بھائی ٹھیک ہو جائے، وہ ہو گیا۔ میں نے دعا کی وہ مجھ پہ خفا نہ ہو، اور وہ بات بھی سنبھل گئی۔ وہ تپتی دوپہر میں کچے راستے پہ چلتی کہہ رہی تھی، دعا کافی ہے نا پھر تو؟ یہ تو کل نہیں ہے، کاہلی ہے، بے عملی ہے، جہالت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو ہی لا کھڑا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ لڑکی کے اسباب بھی قدرت نہیں دیے ہیں اور پریشانیاں بھی، ان کو آپس میں لڑا دو اور آسمانوں سے مدد کی دعا کرو، اور سنو قرآن پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مسجد آ گئی تھی اور وہ بیمار ہنوز درخت تلے بیٹھا تھا، سر گھٹنوں پہ رکھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ لاغر اور مایوس سا وجود۔ اس نے ایک درہم بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ امام کو کیا معلوم میرے مسئلوں کا، ایک 7 صدیوں پہلے کے نیو بوڑھے آدمی کو کیا ہی معلوم۔ شیخ وہیں مسجد کے پاس کھڑے رہ گئے اور وہ مدرسۃ الجوزیہ سے دور اور بہت دور صدیوں کی مسافت طے کرتی چلی گئی تھی اور سین ہوا ختم۔
दोपहर हनूस झुलस रही थी जब फारिस ने कार एनेक्सी के सामने सब्ज़ाज़ार पे रोकी और एक सुलगती नज़र उस पर डाली। मोबाइल कान से लगाए दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रही थी। वो नहीं उठाएगा फ़ोन, छोड़ दें इस इन्वेस्टिगेटर का पीछा, अब बॉस नहीं हैं आप उसकी। जुमर ने ज़ोर से फ़ोन पर्स में पटका और पेशानी पे बल लिए वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाई थी। उस शख्स का मुंह तोड़ना था मैंने, मगर आपकी वजह से चुप रहा, और वो ईएसपी, वो सब एक साथ मिले हुए, क्या ज़रूरत थी उसके सामने खामोश रहने की। मुझ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी को मुलाजमा नहीं हूँ। वो नागवारी से उसकी तरफ देखकर बोली थी। मैंने नहीं कहा था मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुमने कहा था कि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मेरे साथ काम नहीं करना तो जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से, मैं अपने बच्चे को अकेले ढूंढ लूंगी, लेकिन अगर मेरे साथ काम करना है ना तो सब मेरे तरीके से ही होगा। वो मेरे सामने इतनी बकवास करता रहा और मैं सुनता रहा, लानत है मुझ पे। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पे हाथ मारा और जुमर ने बेख्तियार कनपट्टी को मसला। फारिस, तुम मुझे मज़ीद टेंशन देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी पता है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, मगर बात बात पे, हाँ, बात बात पे अगले का गिरेबान पकड़ने और दांत तोड़ने के अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं, मगर मैं भी किसे ही बता रही हूँ, किसे ही बता रही हूँ। सर झटक कर वो खिड़की के बाहर देखने लगी जहाँ सब्ज़ाज़ार और एनेक्सी दिखाई दे रही थी। फारिस ने दब कर उसे देखा। तो अब क्या होगा? वो तो असल मुजरिमों को कवर करके कल कलां जमानत पे रिहा हो जाएगा और वो एएसपी एसपी बन जाएगा। ऐसे मिलेगा हमें शादी? मेरा उस एएसपी के साथ एक वर्किंग रिलेशन है, तुम अपने गुस्से में अंधे होकर उसे ख़राब ना करो, ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। मुझे 1 घंटा मिल जाए ना उस नियाज बेग के साथ, मैं देखता हूँ वो कैसे सब नहीं पकता। क्या बताएगा वो? उसको कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो सरमद शाह उसे हमारे सामने ही ना लाता। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो दोबारा नंबर मिला रही थी। झंझलाहट और उकताहट के उसके चेहरे पे बिखरी हुई थी और फारिस चेहरा उसकी तरफ मोड़े उसे ही देखने लगा। वो नंबर मिलाते हुए बुड़बुड़ा रही थी। मुझे पता था तुम काम बनाने के बजाय सिर पे काढ़ोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो तीखी नज़रों से उसे देखे गया। अंदर उठता उबाल ज़रा कम हुआ और चेहरे की रंगत नॉर्मल होने लगी। फिर उसने गहरी सांस ली। आपको क्या चाहिए? जुमर ने फ़ोन कान से लगाते हुए उकताहट भरी नज़रों से उसे देखा। इन्वेस्टिगेटर को क्यों कॉल कर रही हैं? क्या चाहिए आपको? उसने दोहराया। ऐसे मत पूछो जैसे तुम मेरा कोई काम कर सकते हो। बेजारी से उसने फ़ोन हटाया और लॉक खोला। एक आदमी हैरेस कर रहा था आपको, फिर आपने मुझे बताया। क्या दोबारा उसने कभी तंग किया आपको? जुमर के दरवाज़ा खुलते हाथ थमे चौंक कर उसने फारिस को देखा। 2-3 दफ़ा आपने कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स और बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था, मैंने वो भी कर दिया था या नहीं? वो संजीदगी से उसकी आंखों में देखते पूछ रहा था और जुमर के आईब्रो मुश्तबा अंदाज में इकट्ठे हुए। हम्म, तब तुम कातिल नहीं थे ना? मैंने पूछा आपको क्या चाहिए? एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया और नज़रें अभी तक उसकी आंखों ही पे थीं। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? उस नयाज बेग का बैकग्राउंड चेक कर सकते हो? उसका पुलिस रिकॉर्ड, माली हालात, ख़ानदानी हालात, डीलिंग्स, मुझे हर चीज़ चाहिए, वो भी जो उसको खुद भी मालूम ना हो। अगर मेरा इन्वेस्टिगेटर होता तो कल शाम से पहले हर चीज़ मेरी टेबल पे होती। बोलो तुम कर सकते हो? दुरस्ती से चबा चबा कर बोलती एक मलामती नज़र उस पर डालकर उसने दरवाज़ा खोला तो सुना, कल दोपहर सब आपकी टेबल पे होगा। वो निकली तो वो जन से कार आगे ले गया और जुमर ने मुड़कर बरहमी से उसे देखा। बदतमीज। उंगली से चेहरे पे आई लटी हटाई और एनेक्सी की तरफ कदम उठाने लगी, तभी अकब में आवाज़ आई, हेलो डीए। वो घूमी, कदरे झुंझलाया, कदरे झिझकता सा नौशरमा वहाँ खड़ा था और पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे देखा और फिर मुड़कर एक खफा नज़र अकब में बरामदे में कुर्सी पे बैठी जवाहिरात पे डाली। ओह नौशरवा, आपको बहुत अरसे बाद देखा है। वो खुद को पुरसुकून करते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं दुबई गया हुआ था, कल ही वापस आया हूँ। मम्मी ने बोला कि एक बेजार नज़र फिर दूर बैठी जवाहिरात पे डाली जो इधर ही देख रही थी, आपसे ताज़ियत कर लूँ। ताज़ियत? सुमर के दिल को धचका सा लगा, आईब्रो भींच के। मतलब वही शादी के लिए, मुझे बहुत अफसोस है। थैंक यू नौशरवा, मगर वो जिंदा है और हम उसे ढूंढ लेंगे। कदर खुश्क अंदाज में बोली और नौशरवा की गर्दन में कोई फंदा सा फंसने लगा। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। वैसे जल्दी से बात संभाल ली, मगर ये कैसे हुआ, किसने किया? पुलिस उनको ढूंढ रही है, जल्दी पता चल जाएगा। आपको किसी पे शक नहीं? उसने गौर से जुमर का चेहरा देखते हुए पूछा। हाशिम सामने होता तो इस सवाल पे उसे एक थप्पड़ तो लगा ही देता। आप बताएं, आपको किस पे शक है? आपका तो वो फ्रेंड था, उसके सोशल कॉन्टैक्ट्स को आप जानते ही होंगे ना? नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो काफ़ी दिन से उससे मिला भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो उस वाक़ये से 1 दिन पहले दुबई चला गया था। मुझे वाक़ई अफ़सोस है कि मैं उसके पास उस मुश्किल वक़्त में नहीं था। बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए, मगर अंदर से उसका सांस खुश्क होने लगा था क्योंकि वो चुभती हुई नज़रों से उसे ही देख रही थी। जी मुझे पता है, आप तब दुबई में थे। इट्स ओके, हाशिम ने बताया था। वो बात ख़त्म करके मुड़ने लगी, मगर एकदम रुकी, चौंक कर उसे देखा।
شادی کے واقعے سے ایک دن پہلے، مطلب میری شادی والے دن آپ دبئی گئے ہوئے تھے 20 تاریخ کو؟ جی، اور سوری بھول گیا، شادی کی مبارک ہو آپ کو۔ زمر نے بے اختیار پیچھے اس کے کمرے کی بالکنی کو دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ 21 تاریخ کی صبح اسے کھڑا نظر آیا تھا، پھر اسے دیکھا آنکھیں سکیڑ کر۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یا اتنے دن گزر جانے کے باعث یہ تاریخوں کو مکس اپ کر رہا ہے، یا شاید اس نے اتنے دن مجھ سے افسوس نہیں کیا اس لیے بہانہ گھڑ رہا ہے؟ اسٹوپٹ۔ اوکے ڈی، آپ کا دن اچھا گزرے۔ زمر نے سر جھٹکا۔ میں پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوں اب، محض اتنا بتا کر وہ پلٹ کی اور نوشروان نے شانے جھٹکے اور واپس ہو لیا۔ لبوں میں سیٹی بجاتا وہ جواہرات کے ساتھ کرسی پہ دھپ سے آ گرا تو اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈھنگ سے افسوس کیا یا نہیں؟ ہاں کر لیا، اس نے ہاتھ جھلا کر اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی جواہرات نے رس بھرا گلاس وہ ہونٹوں تک لے جاتے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ شیرو، کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں بھائی مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ او ممی بس کرتے ہیں، وہ بیزار ہوا۔ آپ کو بتائے بغیر کیا چلا گیا؟ تب سے تفتیش ہی کر رہی ہیں۔ کوئی تو بات ہے، شادی والے معاملے سے اگر تم لوگوں کا کوئی بھی تعلق ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ مجھے نہیں پتا یہ شادی والا معاملہ بھائی، میں تو دبئی میں تھا مگر بہت خوشی ہوئی، زندگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا۔ اندر جا رہا ہوں، آپ بیٹھے اتنی گرمی میں باہر۔ منہ کے زاویے پکاڑتا وہ اٹھا اور بیرونی زینے کی طرف بڑھ گیا جو اوپر اس کے کمرے کی بالکنی تک جاتا تھا۔ جواہرات سوچ میں گم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور سین ہوا ختم۔ اگلی سپہر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی، شعبان کے آخری ایام تھے اور شہر بھر میں مصروفیت بڑھ سی گئی تھی۔ ایسے میں اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ ہاشم کاردار کے آفس کے باہر بیٹھی سیکریٹری لنچ بریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈوچ لیے دوسرے میں میگزین پکڑے قدرے تعجب سے پڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی انٹرکام بجا تو وہ میگزین پہ سینڈوچ بیگ رکھ کر فوراً متوجہ ہوئی۔ جی سر۔ اوکے۔ ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سینڈوچ بیگ تلے میگزین کا آدھا صفحہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہ سرخی واضح تھی۔ نیسکوم کے نوجوان سائنسدان اور تھرکول کے سینئر انجینئر کو لاپتہ ہوئے 15واں روز ہو گیا۔ ساتھ میں آدھی ڈھکی تصویر بھی جھلک رہی تھی، گھنگھرالے بالوں والا لڑکا مسکراتا ہوا۔ حلیمہ نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو منظر سا کھلتا گیا۔ چوڑی میز کے پیچھے ہاشم بغیر کوٹ کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پہ خاور بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ ہاشم نے انگلی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر فون پہ ہنس کر کسی کو الوداعی کلمات کہے، پھر اسے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حلیمہ، وہ لیٹرز مجھے ابھی لا دو، میں سائن کر دیتا ہوں، پھر مجھے نکلنا ہوگا۔ اوکے سر۔ وہ چپ ہوئی، قدرے تذبذب سے رکی۔ سر، میں نے ابھی میگزین میں دیکھا ہے آپ کا وہ فرینڈ سعدی یوسف، وہ مسنگ ہے۔ صفحے پلٹتا خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ فون اٹھاتے ہاشم نے بالکل ٹھہر کر پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے، ہم سب اس کے دوست اور خاندان والے بہت اپسیٹ ہیں اس کے لیے۔ ہاشم بولا تو لہجے سے فکر مندی جھلکتی تھی۔ او آئی ایم سو سوری سر، 21 مئی کو وہ آیا تھا ادھر اور کسے پتا تھا کہ اسی رات وہ تعصب سے بول رہی تھی اور ہاشم کی گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی۔ کسے پتا تھا؟ خاور چوکنے انداز میں ہاشم کو دیکھ رہا تھا اور ہاشم ذرا کھنکارا۔ حلیمہ، تم نے اس ہفتے بہت دفعہ کال کی تھی اسے، کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ وہ ٹھٹک کر رکی اور آنکھیں حیرت سے سکیڑی۔ نہیں سر، دراصل پولیس اس کی گرل فرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی مسنگ ہے اور تمہاری کالز کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے بھی تفتیش کی تھی، مگر میں نے انہیں تسلی کروا دی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنائیے سے کہہ رہا تھا اور خاور نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ نیچے کر لیا۔ نہیں سر، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ وہ ایک دم حیران پریشان نظر آنے لگی۔ ہاں، میں نے بھی انہیں یہی کہا کہ تمہاری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور کالز بھی تم نے نہیں، میں نے کی تھیں آفس سے۔ وہ مشکوک تھے، ان کو بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گرل فرینڈ کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے، مگر تم فکر مت کرو، ہاشم کاردار کی سیکریٹری کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، میں سنبھال لوں گا۔ رسان سے اس کی تسلی کرائی۔ تھینک یو سر۔ وہ ذرا پریشان، ذرا ممنون سی واپس پلٹی اور اپنے ڈیسک پہ آ کر اس نے کسی کراہیت بھری شے کی طرح وہ میگزین ڈسٹ بن میں پھینک دی اور سینڈوچ لے کر واپس کمپیوٹر پہ بیٹھ گئی۔ اوف، ساتھ ہی جھرجھری لی۔ اندر خاور نے ستائشی مسکراہٹ سے سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ اب یہ قیامت تک شادی کا ذکر نہیں کرے گی؟ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ پھر ذرا آگے کو ہوا۔ اس شخص کو کچھ پتہ چلا جو موقع پہ موجود تھا؟ مجھے ایک وہم سے زیادہ کچھ نہیں لگتا، اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آگے آتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ سعدی کا کوئی جاننے والا تھا تو اس سنسان گلی میں کیا کر رہا تھا؟ یقیناً سعدی نے اسے بلایا ہوگا۔ میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چیک کیا ہے، اس نے ہمارے آفس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی، سو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہاں کوئی ہو۔ مگر ہاشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ ہمسایوں میں سے کسی نے فون کیا تھا؟ انہوں نے اس کی چیخیں سنی تھی، پولیس کو معلوم نہیں تھا، مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سعدی کے محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ہاشم نے گہری سانس لی، پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سامنے دیوار کو دیکھا۔ اس کے کال ریکارڈز وہ لوگ بھی نکلوائیں گے۔
حلیمہ نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی، آپ کے ڈیسک فون سے کی تھی، وہ آپ کا دوست تھا، کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کے فون سے کچھ نہیں ملا؟ صفا چپ۔ اس سے شاید ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بگ نہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس میں کوئی پرخطر شے نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال وہ مکمل طور پہ تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دیا ہے، کسی کو نہیں ملے گا، جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا۔ اور ہاشم کے چہرے پہ ایک عجیب سا احساس ابھرا، اس نے خاور کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہلکی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ ہاں، ریکور کر رہے، جلد شفٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور وہ رکا، وہ پڑھنے کے لیے قرآن مانگ رہا تھا۔ دے دو، ہاشم نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے قدرے تکان سے کہا، اور خاور کو بے چینی ہوئی۔ ہمیں اس کو ہسپتال میں ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کا زندہ چھوڑ کر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ خاور، ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں۔ خاور سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہہ دے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے، تو نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دینے کے بجائے اسے اپنے پہلو اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے؟ مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگا کہ واقعی محبت میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ مسز کاردار مجھ سے بار بار اشاروں کنایوں میں پوچھ رہی ہیں جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے، اس بارے میں غور کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور ہاشم قلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا، اور سین ہوا ختم۔ کام اس سے آ پڑا ہے جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام، ستمگر کہے بغیر۔ پوڈلی ایور آفٹر ریسٹورانٹ کے اندر اس پہر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ کونے کی ایک میز پہ زمر کاغذات پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے زرد پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں باندھے تھے۔ سر جھکائے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ لیتی جو رجسٹر چیک کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں تلے گہرے ہلکے اور چہرہ زرد تھا۔ بھابھی، ہم اسے بہت جلد ڈھونڈ لیں گے۔ ہلکا سا مسکرا کر زمر نے ان کو پکارا اور انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا سر ہلایا۔ زمر کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ ندرت اب زیادہ بات ہی نہیں کیا کرتی تھی۔ زمر روز ادھر ہی ہوتی، مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ آئی تھی، البتہ اس کے قریب نہیں بیٹھی تھی اور کچن میں کھڑی رہتی یا کبھی باہر آ جاتی۔ ہنا، کیا تم مجھے سادی کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کھول کر دے سکتی ہو؟ زمر نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی اور اس کی بات پہ مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آتے یہ کام، اور رخ پھیر لیا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا؟ کال ریکارڈ سے بھی تو کچھ نہیں ملا۔ وہ خفکی سے اس کی پشت کیے ہوئے بولی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے اپنی دوستوں سے پتہ کیا؟ کسی کے بھائی نے بتائی تھی سادی کو وہ بات؟ تمہاری دوستوں میں سے کس کے بھائی نے بتائی تھی سادی کو وہ بات؟ نائمہ کے بھائی نے ہی بتایا ہوگا، اب وہ کوئی مانے گا تھوڑی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سارا سے پوچھو نیسکوم میں حلیمہ نامی سیکریٹری کس کی ہے۔ زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس نے حنین کو دیے تھے اور جو حنین نہیں کر کے دے رہی تھی، اور اس بات پہ تنگ کر وہ پلٹی۔ سارا خالہ ابھی تک تھر میں کہہ رہی تھی واپس آ کر پتہ کریں گی اس سیکریٹری کا۔ وہ خود اتنی پریشان اور شاکڈ ہیں بھائی کے لیے، کہہ رہی تھی فیلڈ پہ بھی سب بہت اپسیٹ ہیں بھائی کی وجہ سے، اب بار بار کیا تنگ کروں ان کو۔ اور زمر نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ تبھی سامنے دروازہ کھلا اور کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی میز کے قریب آیا۔ میم السلام علیکم۔ زمر نے سر اٹھایا۔ احمد سامنے کھڑا تھا اور تذبذب اور فکر مندی سے اسے دیکھتا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر کچھ صفحے نکال کر دوسری فائل میں لگانے لگی۔ وہ میں نے آپ کو بھی کال کیا تھا، آپ نے بتایا آپ ادھر ہیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا اس نے یاد دلایا۔ چڑیل کا کیا بھروسہ۔ کافی جلدی مل گیا آپ کو ایڈریس۔ نو پرابلم، میں پہلے بہت آ چکا ہوں ادھر سادی کے ساتھ، اور مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔ جلدی سے آگے ہو کر وہ تعصب سے کہنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے۔ آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا؟ وہ کاغذات سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رکا، ہچکچاہٹ سے کنپٹی کھجائی۔ کورٹ میں ایک جج ہے، سادی نے اس جج کو سٹاپ۔ سمر نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے روکا۔ وہ ٹھہرنا اور نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اوکے؟ اسے گھور کر بظاہر ٹھنڈے انداز میں کہا۔ وہ ذرا الجھا۔ اگر آپ میری بات تو سن لیں احمد، اگر مجھ سے کورٹ میں پوچھا گیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں تو میں سٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، اوکے؟ آئیبرو اٹھا کر سختی سے جتایا اور احمد کا منہ کھل گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ غازی کیسے رہا ہوا؟ اسے جج نے رہا کیا تھا، میں یہی جانتی ہوں۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ جی بالکل، آف کورس۔ احمد نے دم خود اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جسٹس سکندر نے کبھی کوئی ذکر کیا؟ احمد، جسٹس صاحب میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا جو میں نے کہنا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر وہ بولی۔ احمد نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے رنگوں والے چہرے لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھیجوایا، اس کو ایک نظر دیکھیے اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ زمر نے سینے پہ بازو لپیٹے اور چپتی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔
یور آنر میں اس کو نہیں کھولوں گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، اس میں ثبوت اور شواہد ہو سکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جمع کر کے بھیجے ہوں، اور اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے آپ اس پیکٹ کو لے جائیے اور بطور جج وہی کیجیے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، مجھے چلنا ہوگا، پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ یور آنر میں نے اس کو نہیں کھولا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اور تیزی سے باہر نکل گئی اور ہلکا سا سر جھٹکا تو یاد کا بلبلا ہوا میں تحلیل ہوا اور واپس ریسٹورانٹ میں آئی۔ کوئی اور کام جس میں آپ شادی کے شریک رہے ہوں؟ سنجیدگی سے احمد کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ مسز شہرین کاردار کا ایک کام تھا، وہ تفصیل سے بتانے لگا اور زمر غور سے سنتی رہی اور آخر میں بس اتنا بولی، مجھے شہرین کی وہ ویڈیو چاہیے، آپ کے پاس ہوگی یقیناً۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوری مگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ میں ہر جگہ سے مٹا چکا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ مجھے وہ ویڈیو چاہیے احمد، توڑ توڑ کر اس نے الفاظ ادا کیے اور احمد کے چہرے پہ بے پناہ افسوس ہوا۔ مطلب آپ مجھے اتنا کوئی گرا ہوا انسان سمجھتی ہیں کہ میں کلب کے ریکارڈ سے مٹا کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا؟ مجھے آپ کی سوچ پہ افسوس ہے۔ اور جذباتی انداز میں بولے جا رہا تھا کہ زمر نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ احمد شفیع اور اس کو گھورا۔ اوکے سوری، میرے کمپیوٹر میں پڑھی ہے، کل لا دوں گا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، پھر بے چارگی سے ادھر ادھر دیکھا اور ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ ایکسکیوز می، یہ لڑکی کون ہے؟ زمر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کچن کی سمت دیکھا جہاں حنین قدرے رخ موڑے کھڑی تھی، اور زمر نے واپس ایک نظر احمد پہ ڈالی۔ یہ سعدی کی بہن ہے، یعنی کہ فارس کی بھانجی، اور اگر فارس یہاں ہوتا تو آپ کی آنکھیں نکال چکا ہوتا اب تک۔ نرمی سے گویا ہوئی تو وہ جو دیکھے جا رہا تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نہیں سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کرسی پر رخ موڑ لیا، پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، کل ویڈیو لا دوں گا، عجلت میں کہتا شرمندہ سا فوراً باہر نکل گیا، اور زمر نے دیکھا باہر شیشے کے دروازے کے پار فارس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ احمد نے بھی اسے دیکھ لیا اور اس کے پاس لمحے بھر کو رکا۔ تم ادھر؟ فارس نے دھوپ کے باعث آنکھیں چندھا کر اسے دیکھا۔ آج اس نے بھورا کوٹ پہن رکھا تھا اور اندر گول گلے کی سیاہ شرٹ، پھر ویسی شرٹ، ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ شادی کا افسوس کرنے آیا تھا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو اس دن فیصلہ کیا تھا چڑیل کو چڑیل نہ کہنے کا، وہ واپس لے لوں۔ نہایت جل کر بولا۔ مطلب؟ اس نے تعجب سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ دفع کرو، احمد نے سر جھلایا، پھر جلدی سے قریب ہوا۔ پتہ ہے کیا زمر میڈم، سب جانتی ہیں کہ کیسے تم باہر آئے، کیسے سعدی نے جج کو بلیک میل کیا، اور وہ جج سب سے پہلے انہی کے پاس گیا تھا، مگر وہ تیز تیز بولے جا رہے تھے اور فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ ایک منٹ، حیرت اور شوق سے اس کی بات کاٹی۔ اس کو چھوڑو، تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ جذباتی انداز میں بولتے احمد کو بریک لگی، منہ کھل گیا۔ اوپس، بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں کہ میں چلتا ہوں۔ تمہاری امی کے انتقال کو 7 سال گزر گئے ہیں، سیدھی طرح مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ دیکھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آخر لوگ میرے پاس مشورہ لینے آتے ہی کیوں ہیں؟ وہ واقعی روحان سا ہوا۔ میں نے تو صرف ایک مشورہ۔ تم؟ وہ انتہائی غصے سے آگے بڑھا۔ تم نے میرے بھانجے کو بلیک میلر بنا دیا؟ دبی دبی آواز میں وہ غرایا تھا۔ تو اور کیا کرتا، کوئی راستے ہی نہیں تھا۔ دیکھو مجھے جلدی ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ تیز تیز بولتا پیچھے ہٹتے وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف بھاگا۔ فارس بمشکل ضبط کر کے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر واپس مڑا تو شیشے کی دیوار کے پار ریسٹورانٹ کے اندر وہ بیٹھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے دیکھنے پہ سر جھکا کر کاغذات پلٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کو تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ ایک خشمگی نگاہ دور جاتے اسٹپنی پہ ڈال کر وہ گہری سانس لے کر اندر آیا، اور زمر سر جھکائے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ جب ان کاغذوں پہ اس نے ایک فولڈر رکھا اور زمر نے سر اٹھایا اور وہ سنجیدہ سامنے کھڑا تھا۔ آپ کے انویسٹیگیٹر نے جواب نہیں دیا؟ زمر نے اس کا طنز نظر انداز کر کے فولڈر کھولا، آہستہ آہستہ کاغذات پہ نظر دوڑاتی گئی اور آئیبرو اٹھے اور لب سکڑے۔ نیاز بیگ 2 دفعہ جیل جا چکے، صرف ایک بار 3 سال کی سزا کاٹی تھی۔ مبینہ طور پہ 2 قتل کر چکا ہے اور دونوں دفعہ الزام سے بچ نکل آیا تھا۔ 4 بچے ہیں، ایک بیوی جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک عورت سے اس کا تعلق ہے، امینہ امتیاز نام ہے اس کا، اس کو فلیٹ لے کر دیا ہوا ہے اور ایک NGO میں اچھی نوکری دلوا رکھی ہے، باقی سب اس فولڈر میں ہے۔ زمر صفحے پلٹاتی گئی اور چہرے پہ متاثر کن تاثرات نہ آنے دینے کی کوشش کر کے خود کو سپاٹ رکھا اور پھر نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے اس امینہ امتیاز کی ایک ایک تفصیل چاہیے، کہاں رہتی ہے، کیا روٹین ہے اس کی، کب؟ الفاظ لبوں میں رہ کے اور فارس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے چند طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اور کچھ؟ وہ سنجیدہ تھا، سپاٹ سا۔ نہیں، وہ بے نیازی سے کاغذوں کی تہیں کھولتی قدرے رخ موڑ کی۔ وہ بھی نہیں رکا، ندرت کو بس سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے زمر کے چہرے کی لاتعلقی ہوا ہونے لگی اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تیز تیز ان کاغذات کو پڑھنے لگی، اور سین ہوا ختم۔ ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا لگتا تھا۔ سادی بیڈ سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا اور 2-3 افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا اور خود وہ بس سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
شروع میں اس نے ان میل نرسز سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ سنتے تھے نہ جواب دیتے تھے، سو اب توانائی تو ضائع کرنے کا فائدہ ہی نہیں تھا سوائے اس ڈاکٹر کے۔ آج وہ بال پونی میں بندھے اس کے سر پہ کھڑی گردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے بس چلے گئے جس طرح سے وہ آئے تھے، البتہ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی رہی۔ کیا تمہیں اس پیر کی ہتھ کڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ڈرتے ڈرتے میری کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اور میری ایک دم ناگواری سے اٹھی۔ نہیں، سادی نے رخ پھیر لیا۔ لڑکی نے بے بسی بھری ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا مایا، اب تم جاؤ۔ میری نے اس کو گھورا اور مایا سر جھکایا اوکے کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر ایک بے بس اور دکھی نظر اس پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ میری صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی اور سادی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ چکا تھا یا شاید اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور خاموشی سے صفحے پلٹانے لگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی، پھر یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر اس نے اپنی پسندیدہ صورت کھولی، چینٹیوں کی سورہ، پیمبروں کی سورہ۔ مجھے اپنا قرآن پین بھی چاہیے، صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی۔ جواب بھی اسی سرد انداز میں میری کی طرف سے آیا تھا، تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا، سوری۔ سادی نے مزید کچھ نہیں کہا، اعوذ باللہ پڑھا اور صفحے پہ دھیان دیا جہاں سفید کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جم گئیں۔ کمرے میں چھایا ڈپریشن، تناؤ اور افسردگی، ہر شے اس جگمگاہٹ میں پس منظر میں جانے لگی۔ آیت اس سے کہہ رہی تھی، مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر رسوائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں یعنی اللہ غفور اور رحیم ہوں۔ چند لمحے کے لیے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا۔ بیڈ کے گرد سیاہ جگمگاہٹ کا ایک حالہ سا کھنچ گیا جس میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا تو سیاہ ہیروں سی جگمگاہٹ دل کے اندر اترتی ہر آگ کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ مجھے یہ آیت یاد ہے جہاں بچپن میں قرآن پڑھنے جاتا تھا، وہاں میری ٹیچر نے یہ آیت پڑھے، بہت ہی اچھے سے پڑھائی تھی۔ وہ کہتی تھی عربی بہت گاڑی زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت ہی وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھو گے۔ جیسے اللہ دیکھے نا، آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے تو ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اس سارے ذہنی تناؤ میں بھی مجھے یاد ہے ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق میں کمی کریں گے تو احساس ہونے پہ صرف سوری کر دینے کے بجائے برائی کو، اس دکھ اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا، وہ بیمار تھی۔ انہوں نے کیا نہیں کیا تھا میرے لیے۔ اگر میں فارس ماموں کی مسلسل حمایت کرنے کے بجائے دکھاوے کو ہی صحیح ان کی بات پہ یقین کر لیتا، اداکاری کر لیتا، مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر 4 سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا۔ میں نے بھی کال کرنی چھوڑ دی تھی۔ آخر میں پہل تو پھر بھی انہوں نے کی نا۔ وہ سونیا کی سالگرہ کا کارڈ لے کر آئیں، میں تو نہیں گیا نا، مگر اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ پیچھے گھر میں کوئی بھی مجھے برا نہیں سمجھتا ہوگا۔ میری مداوی کی کوشش نے میری سب کمی کو تاہی ڈھانپ لی ہوگی نا۔ وہ سر جھکائے بڑبڑاتے ہوئے چونکا، جیسے کچھ سمجھ آیا ہو۔ اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ آپ غفور اور رحیم ہیں۔ غفور کہتے ہیں ڈھانپنے والے کو جو گناہ کو ڈھانپ کر ان کو مٹا دے، معاف کر دے، اور رحیم، اس نے آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا۔ کندھا پھر سے درد کرنے لگا تھا اور بار بار رحم کرنے والا، لوگوں کی غلطیاں گناہ سب بار بار معاف کر کے پھر ان کو موقع دینے والا۔ سیاہ حروف کی جگمگاہٹ اس کے گرد کسی اونچے دائرے کی طرح رقصا تھی، باقی سب کچھ چھپ گیا تھا۔ اس نے اگلے الفاظ پڑھنا چاہے، اور اپنا ہاتھ ڈال لیجیے اپنے گریبان میں اے موسیٰ، وہ نکلے گا سفید چمکدار، بغیر کسی عیب کے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، معجزاتی طور پہ۔ یہ 9 نشانیاں ہیں، ان کو لے جائیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ! سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کرب سے آنکھیں ہی بند کر لیں۔ میں بھی یہی کرنا چاہتا تھا مگر مجھے بھول گیا تھا کہ موسیٰ تنہا نہیں گئے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میں نے زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی، زمر اور حنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نے اس قوم جا رہا ہوں۔ اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں؟ اور پہلی غلطی، اس کی بند آنکھوں کے آگے ایک منظر لہرایا۔ گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ او اللہ! پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولیں اور اگلی آیت پہ انگلی رکھی۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آ گئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایک ایک لفظ اس نے ٹھہر کر اندر اتارا اور دل و دماغ میں عجیب سی قنونی اور اذیت بھر دی گئی۔
اللہ آپ کو تو پتہ تھا نا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے، ہدایت کی کوئی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی، پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر ظالم کو للکارے؟ وہ اپنا عمل کریں اور ہم چپ چاپ اپنی نماز اور روزہ کرتے رہیں۔ میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں گیا تھا، مگر یوں ہی ایک انہونی سی آرزو تھی کہ شاید وہ مداوے کے لیے کچھ کریں، کچھ کرنا چاہیں، مگر فائدہ کیا ہوا؟ سیاہ جگمگاہٹ کو مایوسی کا اندھیرا نکلنے لگا اور جیسے آس پاس سیاہ دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے اور اس کا دل پھر سے زخم ہونے لگا تھا، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور تکبر کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے چونکا اور سیاہ دھواں پھیلنا ٹھہر گیا اور ساری فضا ساکن ہوگی، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ دھواں چھٹ گیا، سیاہ حروف، جگمگاہٹ پھر سے ارد گرد پھیل گئی۔ اداس بیٹھے سر جھکائے لڑکے کے چہرے پہ تکان بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے گہری سانس خارج کی، ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ مقدس کتاب بند کی، ادب سے چوما اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، پھر اداسی سے مسکراتے واپس ٹیک لگائی۔ میری ہنوز بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میری وہاں پہ بیٹھی کتاب ہی پڑھ رہی تھی اور سادی خاموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا۔ اور تم ہاشم کاردار دیکھنا ہمیں کہ کیسے بحر احمر کو 2 حصوں میں کاٹتے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں ڈبوتے ہیں، تم دیکھنا۔ اور سین ہوا ختم۔ قصر کاردار سے پرے اینک سی ان دونوں سمجھوتی کی سی فضا چل رہی تھی۔ ان دنوں میں رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی۔ افطاری کے بعد سحری تک کوئی نہ سوتا، پھر سحری کر کے سیم اور حنین دوپہر تک سوتے۔ ندرت کا وہی طریقہ تھا۔ رمضان کے باوجود جلدی ریسٹورانٹ چلی جاتی، زمر بھی گھر نہ ٹکتی اور فارس چوک پہ ہوتا۔ بڑے ابا خالی بڑے لاؤنج میں سارا دن صداقت کے ساتھ بیٹھے بے مقصدی باتیں کرتے رہتے۔ صداقت بولتا رہتا، یا سیم اٹھ جاتا تو وہی بولتا، یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسیقی سے بھرپور دکان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کی طرف بھکاریوں کی طرح تحفے اچھالتے دیکھ کر ثواب کما رہے ہیں۔ ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اسے ضائع نہ کرو، کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہی لاؤنج میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاید مار ہی دے گی۔ حنین پہلے بھی سست تھی، اب تو ہر کام سے گئی، کمرے میں بند رہتی یا باہر لان میں بیٹھی گردن اٹھائے قصر کو ہی دیکھتی رہتی۔ ایسی ایک رات زمر اور فارس کے کمرے میں مدھم زرد بتی جل رہی تھی۔ بجلی گئی ہوئی تھی، یو پی ایس پہ پنکھا چل رہا تھا، مگر اے سی کی ٹھنڈ باقی تھی۔ فارس صوفے پہ پاؤں لمبے کیے لیٹا ہوا تھا اور سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکیورٹی آفیسر تعینات تھا۔ سامنے جائے نماز پہ زمر اتحیات میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سر پہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹے اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور فارس کی طرف اس کی پشت تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور تراویح ختم کر کے اب وطر کا سلام پھیر رہی تھی، پھر جائے نماز سمیٹتی اٹھ گئی۔ آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے، سلو اور آرام سے۔ میں بھی پڑھتا تھا جیل میں، مطلب اتنی اچھی نہیں، آس پاس کی ساری آوازیں سنائی دیتی اور سارے دن کے کام بھی یاد آتے تھے۔ اسکرین کو دیکھتا وہ بولا تو وہ جو پشت کیے کھڑی جائے نماز طے کر رہی تھی رک کے، مگر مڑی نہیں، اور آپ کی طرح 5 وقت کی نہیں پڑھتا، کچھ دن پڑھی پھر چھوڑ دی، مگر ایک بات، دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ دعا کے بغیر نماز ادھوری ہو جاتی ہے۔ وہ ہلکا سا مڑی چپتی نظر اس پہ ڈالی۔ میں دعا مانگوں یا نہیں یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ شانے اچکا کر اسکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا۔ زمر جائے نماز رکھ کر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی، اس کی طرف اب بھی پوچھتی انگلی سے چہرے کے گرد عرصہ دوپٹہ کھولا، فائل سامنے کی، قلم اٹھایا، الفاظ پہ نگاہ پڑی تو ہر چیز مدھم ہونے لگی اور اپنی زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھومنے گئی۔ اللہ تعالیٰ، اس نے بنا آواز لب ہلائے، آنکھوں میں اضطراب دہرایا، مجھے معلوم ہے کہ پہلی جیسی دعا نہیں کرتی، آپ سے بات بھی نہیں کرتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے ناراض ہوں، نعوذ باللہ، بس میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر میں غلط تھی۔ جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی تھا سعدی، اور اب وہ نہیں ہے۔ ابا اور باقی سب ہیں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی، اور میں سعدی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں۔ میں ہر اس شخص کو عبرت کی مثال بنانا چاہتی ہوں جس نے میرا خاندان تباہ کیا، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھیے گا، آپ اس کو اکیلا نہ کیجیے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ گرے اور پھر بھیگی پلکیں کھولی۔ فارس، اس کی آواز بھی رنتی ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر سر گھمایا، پھر لیپ ٹاپ ہٹا کر اٹھا اور قدرے تشویش سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج نیاز بیگ کی ضمانت ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے، وہ ہلکا سا بولا، نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھیں جس سے دوپٹہ پھسل گیا تھا اور بھورے گھنگریالے بال چھلک رہے تھے۔
اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قتل سیلف ڈیفنس میں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سعدی اس کو مارنے لگا تھا اور اس نے ایک اور آنسو آنکھ کے کنارے سے ہٹا۔ اس نے ہمارے فجر پہ اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والے سعدی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگس خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگس پہ ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر آ ٹھہرا۔ قتل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کشی کرنا ہے کہ جج کو لگے اسے مار کر قاتل نے تو دنیا پہ احسان کیا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کرمنل لا کی کلاس میں؟ زمر نے آنکھ انگلی کی نوک سے پونچھی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناک گلابی ہو رہی تھی اور ناک کی لونگ اس نے نگاہ چرا لی۔ تم نے کہا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے؟ زمر اس نے گہری سانس لی اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا کرتا دیا تھا، نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا۔ مجھے پتہ ہے اس بارے میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آپ سے کم محبت تھی۔ وہ چونکی تھی اور آنکھوں میں شوق ابھرا۔ مجھے پتہ ہے اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتہ، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اس سے کبھی نہیں بتا سکا کہ میں اس سے کتنی محبت تھی۔ اس سے کتنی محبت تھی مجھے۔ آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا، خیر ہے، مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور زمر نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا، لب کھولے پھر بند کر دیے۔ وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے؟ ضرور ابا نہیں بتایا ہوگا۔ پھر کیا چاہتی ہیں آپ، میں کیا کروں؟ اب کے ذرا نرمی سے اس نے پوچھا اور زمر نے گہری سانس لی۔ یا اللہ مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنا ضبط کھوئے بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ کیا تم نے شزا ملک کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر۔ اور جب وہ دونوں آئندہ کا لائے عمل طے کر رہے تھے تو ساتھ والے کمرے میں ندرت بیڈ پہ تھکی ہاری سو رہی تھی اور حنین لیٹی ہوئی تھی اور ان کے فون پہ سعدی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے اور باقی تکیے پہ کھلے پڑے تھے اور وہ پہلے سے پزمردہ اور کمزور سی لگ رہی تھی۔ اسکرین پہ انگلیاں پھرتے یکدم غلطی سے وائی فائی کو چھو لیا۔ شاید سیم نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاسورڈ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا۔ امی نے یہ اسمارٹ فون 6 ماہ پہلے لیا تھا وائبر کے لیے۔ ہنّا تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی تھی مگر اب لگا رہی تھی اور وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسج آیا پڑا تھا۔ اس نے کھولا اور پھر وائی فائی بند کرنے لگی، یکایک ٹھہر گئی۔ امی نے واٹس ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا۔ اندھیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پہ ڈالی، سوچا ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا حرج ہے، بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی۔ اس نے پلے اسٹور آن کیا، واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر فہرست دیکھی۔ سعدی بھائی اس کے اسٹیٹس میں لکھا تھا اینڈس ایور آفٹر، اور وہ اداسی سے مسکرائی۔ بھائی کا کی چین بھی بھائی کے ساتھ کھویا تھا اور اس نے سعدی کا چوکٹھا کھولا۔ لاسٹ سین 22 مئی۔ ہنّا چونکی، بھائی کا حادثہ تو 21 مئی کو ہوا تھا نا، مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا؟ ہاں، وہ سوچنے لگی اور پھر ایک خیال نے ذہن کی روح بھٹکایا۔ اس نے سیاہ سنہرے جگمگاتے ہند سے یاد کیے اور موبائل میں لکھے اور ہاشم کردار کے نام سے محفوظ کیے۔ پھر کانٹیکٹس کی فہرست دیکھی، پتہ نہیں ہاشم بھائی واٹس ایپ پہ ہیں بھی یا نہیں۔ دفتن فہرست اوپر کرتا انگوٹھا رکا اور آنکھوں میں کچھ چمکا۔ ہاشم کردار ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلفی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جس کے پاس اوپر کسر تھا۔ ہاشم کا نام دبایا، پیغام بھیجنے کا صفحہ کھولا، اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا۔ مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے نتائج برے نکلتے ہیں۔ اس نے خود کو کہا مگر سنا نہیں اور بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بل لیٹے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ہاشم بھائی کون؟ چند لمحے بعد جواب چمکا اور ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ ہنّا نے فوراً امی کو دیکھا، وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کر دیا۔ اور ہنّا، یہ امی کا فون ہے۔ حنین ہماری پڑوسن۔ حنین وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے کام کر رہا تھا جب موبائل بجا، سو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون حنین، کیسی ہو تم لوگ تو آتے ہی نہیں ہو اس طرف۔ رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گیا، افطاری سے پہلے شدید پیاس سے نٹھال، افطاری کے بعد بہت کھا کر نٹھال۔ اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث حنین کی رفتار سست تھی۔ یہ تو ہے، اور سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ تنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا اور موبائل کی روشنی سے چمکتا ہنّا کا چہرہ بھی بجھ گیا۔ نہیں، ذرا ٹھہر کر میسج کیا، اوکے آپ سو جائیں، میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی۔ نہیں میں جاگا ہوں، کل کورٹ جانا ہے، اسی کی تیاری کر رہا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، نو پرابلم۔ تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ وہ پیغام بھیج کر فون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا اور مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پہ نظریں جمائے۔ میں کچھ بھی نہیں، بس بھائی یاد آتا ہے۔ اور وہ لکھتی گئی۔ باہر رات پگھلتی گئی، قطرہ قطرہ تاریکی بڑھتی گئی اور وہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کرتی گئی۔ وقت اور جگہ کا سارا احساس ہی ختم ہو گیا اور ہر اگلے پیغام کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پہ مسکراہٹ، کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو۔
सहरी करीब उसने लिखा, अब सो जाओ बच्चे, मुझे सुबह कोर्ट जाना है। ओके गुड नाइट मुस्कुरा कर उसने लिखा और फिर सारी गुफ्तगू को मिटाने का बटन दबाया। फिर हल्का सा चौंकी। मिटाने की क्या ज़रूरत है, हाशिम भाई हैं, उनसे बात करने में गलती क्या है? अगर जब व्हाट्सएप ने पूछा कि वाकई सब मिटाना है तो उसने यस का बटन दबा दिया और फिर फ़ोन रखा और आंखें बंद की तो सादी एक दफ़ा फिर से याद आ गया। कर बढ़ गया था और उसमें अब एक और कर भी शामिल हो गया था और सीन हुआ ख़त्म। उसके नज़दीक गमे तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। शाम बारिश के बाइस पहले से ठंडी और खुशगवार सी थी। हाशिम ने कसर का दाखिली दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर नुमाया हुआ। ऊंचे और वसी लाउंज में बड़े सोफे पे जवाहिरात तमकन से बैठी हुई थी। कोहनी सोफे के हाथ पे जमाए वो चाय की नाजुक प्याली से घूंट भरती मुस्कुराती नज़रों से सामने बैठी शहरीन को देख रही थी, जो उससे कतन बेनयाज सोनिया के बालों में ब्रश फेर रही थी और साथ में च्युइंगम भी चबा रही थी। ऑफिस से थके हारे आए आशिम ने एक मुश्तरका सलाम किया और जीने की तरफ बढ़ गया। सोनी, अपने बाबा को बता दो कि आज सोनी मम्मा के साथ जा रही है और 2 दिन बाद आएगी, और ये भी बताओ कि सोनी कितनी खुश है इन सारे प्लान्स पे जो मम्मा ने सोनी के लिए बनाए हैं। आखिरी पेन लगाकर उसने सोनी के नरम बालों में ब्रश फेरते ऊंचा सा कहा तो सोनी खुशी खुशी उठी और भागती हुई हाशिम की टांगों से लिपट गई। बाबा, सोनी मम्मा के साथ जा रही है और पता है मम्मा ने, आगे उसने जोश में वो चंद फिक्रे दोहराई जो शहरीन की 2.5 घंटे की मेहनत का नतीजा थे। हाशिम ने मुस्कुरा कर उसका गाल थपथपाया और फिर एक तेज संजीदा नज़र उस पर डाली जो अब टांग पे टांग चढ़ाए बैठी जिताती निगाहों से उसे देख रही थी। हाशिम सोनिया को इनकार नहीं कर सकता था, उसे मालूम था। श्योर, एंजॉय करो। झुककर उसका गाल चूमा और सीधे होते हुए मुस्कुरा कर बोला, फिर एक कहर आलून नज़र शहरी पर डाली और ऊपर की जानिब कदम उठा दिए। शहरी ने फातिहाना मुस्कुराहट जवाहिरात की तरफ उछाली जो आतन मुस्कुराते हुए चाय पी रही थी। पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि वो शहरी को हरा सकते हैं। उंगली से सुनहरी बाल नज़ाकत से पीछे करते हुए बोली और साथ ही दूर खड़ी फियोना को इशारा किया। वो आई और सोनी को तैयार करने ले गई। सिर्फ वही ऐसा समझते हैं जो शहरी को कई दफ़ा हरा चुके हैं। जवाहिरात ने शाने उचकाए। तभी दरवाज़ा फिर से खुला और मोबाइल के बटन दबाता उलझा हुआ नौशरवान अंदर दाखिल हुआ। वो वेस्ट और टाई में मलबूस था और पीछे मुलाजिम उसका ब्रीफ केस उठाए हुए था और यकीनन वो हाशिम के साथ ही ऑफिस से आ रहा था। माँ को सलाम करते ज़रा की ज़रा निगाह उठाई तो ठहरा। शहरी सामने बैठी थी, आईब्रो भेज कर जवाहिरात को देखा, किसी ताबड़तोड़ हमले के लिए तैयार। ओ हाय, नौशरवां हल्का सा मुस्कुरा दिया और जवाहिरात ने पूरी गर्दन घुमाकर उसकी मुस्कुराहट देखी। हेलो। शहरी का फिक्रा मुंह में ही रह गया और बदमज़ा सी उठी और सोनी कमरे की तरफ जाने लगी। आप कहाँ जा रही हैं? वह हैरान हुआ। वो मुड़ी और तीखी नज़रों से उसे देखा। अपनी बेटी के लिए आई थी, उसको लेने जा रही हूँ, वरना मुझे कतन कोई ख्वाहिश नहीं है इस घर में बार बार आने की। तने आईब्रो के साथ आगे बढ़ गई और वो हॉन्कों की तरह से जाते देखता रह गया। हाथ में मोबाइल झुमका तू उठा रखा था और जवाहिरात की मुस्कुराहट शदीद नापसंदीदगी में बदलती गई और शेर को घूरते उसने तासुफ से सर झटका। वो सही कह रही है, इस घर में ज़रा देर बैठी है, वरना आते साथ ही सोनी को लेकर जुमर के पास चली गई सादी का अफसोस करने। जाओ तुम फ्रेश हो लो। नौशरवां का दिल तो जैसे उचाटी हो गया और बरहमी से जीने चढ़ने लगा और सीन हुआ ख़त्म। उस शाम जब दफातर में लोग अपने काम जल्द अज जल्द निपटाते घर जाने की तैयारी में थे कि 5 बजने में ज़रा सी देर बाकी थी। ऐसे में उस इमारत के अंदर एक छोटे ऑफिस के सामने लाउंज नुमा कमरे में फारिस खड़ा था। उसने टेलीकफ वाली शर्ट और सर पे पी कैप पहन रखी थी। आंखों पे ग्लासेस थे और कैप को चेहरे पे खासा झुका रखा था। हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए जो ऊपर से शफाफ प्लास्टिक में पैक थे। वो पियन को रसीद निकाल कर दे रहा था। अमीना साहिबा के लिए हैं, उनसे दस्तखत करवा लाइए। ऑफिस के बंद दरवाज़ों की तरफ इशारा किया तो पियन सर हिलाकर गुलदस्ता एहतियात से पकड़े अंदर चला गया और दरवाज़ा ज़रा सा खुला रह गया और फारिस ने झुर्री से देखा। अंदर ऑफिस में मेज़ के पीछे एक नारंगी डाई बालों वाली लड़की नुमा औरत बैठी थी। पियन उसकी मेज़ पे गुलदस्ता रख रहा था। किसने भेजे हैं? नाम नहीं बताया, बस इतना बोला कि नयाज बेग के किसी पुलिस वाले दोस्त ने भेजे हैं, अपनी तरक्की की खुशी में जो आपकी वजह से हो रही है। वो रुख मोड़े खड़ा रहा, यहाँ तक कि पियन निकल आया और रसीद उसे ला कर दी जिसे उसने रजिस्टर में लगाया। तभी रजिस्टर हाथ से फिसला और सारे कागज़ बिखर गए और रसीदें, पर्चियाँ और फोटोस्टेट कागज़। माफ़ करना, वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठा कागज़ समेटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कैफ वाला सर झुकाए बार बार कराई की घड़ी देखता रहा। पियन कभी अंदर आ रहा था, कभी बाहर जा रहा था और वह धीरे धीरे पर्चियाँ उठाता और रजिस्टर में लगाता रहा। फिर घड़ी देखी और पियन को भी देखा। वो अब ट्रे लेकर राहदारी की तरफ जा रहा था। इधर वो निकला, उधर फारिस काजी तेज़ी से उठा और ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मेज़ पे सर टिकाए डाई बालों वाली औरत आंखें बंद किए पड़ रही थी। साथ ही साथ गुलदस्ता भी पड़ा हुआ था और उससे अजीब सी महक उठ रही थी। नाक बंद करके वो तेज़ी से करीब आया। ग्लव्स वाले हाथों से उसे वापस रैप किया। फिर लैंडलाइन फ़ोन का तार काटा, इंटरकॉम का तार काटा, कंप्यूटर की तार को मनक़ता किया, अमीना का पर्स खंगाला, अंदर से चाबियाँ निकाली, फिर मेज़ पर रखा मोबाइल जेब में डाला और दरवाजे तक आया। झुर्री से बाहर देखा, पियन अभी तक नहीं लौटा तो उसने जल्दी से बत्ती पंखा सब बंद किया। बाहर निकला, दरवाज़ा लॉक किया, बाहर लगा ओपन कार्ड पलटा, क्लोज सामने लाया और फिर जेबों में हाथ डाले सर झुकाए वो आगे चलता गया।
پھر شام گہری ہوگی اور افطار کے قریب لوگ سمٹ کر گھروں کے اندر چلے گئے تو شہر قدرے سنسان لگا اور مغرب باسی ہوئی اور رات اترنے لگی۔ ایسے میں ایک بڑے اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کے باہر کھلے پارکنگ ایریا کے ایک کونے میں ایک کار کھڑی دکھائی دیتی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ فارس پی کیپ پہنے بیٹھا نظر آتا ہے۔ چنگم چباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر ہسپتال کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں بیرونی استقبالیے سے ہٹ کر باہر ایک اندھیرے کونے میں اسے زمر دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں سے وہ مبہم سی دکھائی دیتی تھی۔ اگر قریب جا کر دیکھو تو وہ اس ویران کونے میں ایک نرس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نرس سے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ایک پیکٹ زمر کی طرف بڑھایا۔ سب کچھ پورا ہے؟ زمر نے سرگوشی میں پوچھا۔ نرس نے جھٹ سر اسبات میں ہلا دیا۔ اوکے، وہ ابھی آئے گا، آگے تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ کہنے کے ساتھ پرس سے ایک بند خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا اور نرس نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ کے مجھ پہ احسان ہے۔ رکھ لو، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر زبردستی پیکٹ تھما دی اور نرس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے رکھ لیا۔ تبھی فارس کو وہ واپس آتی دکھائی دی۔ اس نے نیلی قمیص پہن رکھی تھی اور سیاہ دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ سر جھکائے متناسب چال چلتی اس طرف ہی آ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا لاک کھولا۔ آدھا کام ہو گیا۔ اندر بیٹھتے ہوئے زمر نے عام سے انداز میں اطلاع دی اور پیکٹ ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ فارس نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اب گھنگریالے بالوں کو گول مول لپیٹ کر جوڑا بنا رہی تھی اور وہ سامنے دیکھنے لگا۔ اب وہ آ جائے پھر فون کرتے ہیں، اس نے متلاشی نظروں سے دور ہسپتال کے بیرونی دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آ چکا ہے، جب آپ گئیں تبھی آ گیا تھا۔ کہنے کے ساتھ اس نے امینہ کا موبائل زمر کی طرف بڑھایا جسے اس نے رومال میں لپیٹ کر پکڑا تھا اور کال وہ ملا ہی چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں پہ گلوز چڑھے تھے، پلاسٹک کے شفاف پتلے گلوز۔ زمر نے کان موبائل سے لگایا، ایک رومال منہ کے قریب فون پہ رکھا اور گھنٹی کے بعد مردانہ آواز ابھری۔ ہاں امینہ، میں ہسپتال سے بات کر رہی ہوں۔ یہاں ایک بی بی کو لایا گیا، نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اس نے۔ امینہ نام ہے اس کا۔ وہ پختون لہجے میں روانی سے بول رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ واہ، چڑیل اداکاری بھی کرتی ہے۔ اس کے فون پہ آپ کا آخری نمبر ڈائل کیا گیا تھا۔ کیا؟ کون سے ہسپتال سے؟ دوسری طرف الجھن و پریشانی آئی۔ زمر نے جلدی جلدی نام اور پتہ بتایا۔ اور 15-20 منٹ بعد پولیس آ جائے گا، اگر تم نے آنا ہے صاحب تو جلدی آ جاؤ۔ پولیس سے کچھ نہیں کہنا، میں آ رہا ہوں بس۔ اور مگر زمر نے سنے بغیر کال کاٹ دی۔ یہ لہجہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ مسکراہٹ چھپائے اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمر فون ڈیش بورڈ پہ دھرتے ہوئے بے تاثر انداز میں بولی۔ آر یو شور وہ امینہ سے یہاں آنے سے پہلے رابطہ نہیں کر سکے گا؟ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جی، زمر نے ایک چنتی نظر اس پر ڈالی۔ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے چہرہ موڑ کر زمر کو دیکھا، گلا گھونٹ کر پنکھے سے لٹکا دیا اور کہا ہے کہ یہ خودکشی ہے۔ وہ اکتا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات باہر قطرہ قطرہ بہتی رہی، کار کے اندر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، دفتن وہ سیدھا ہوا۔ وہ نیاز بیگ۔ زمر نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ شلوار سوٹ میں ملبوس نیاز بیگ ہسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ فارس نے گردن گھمائی۔ اس کی کار قریب میں ہی کہیں ہوگی، جلدی میں لگ رہا ہے۔ لاک کھولتے اس نے ڈیش بورڈ سے پیکٹ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ زمر نے قدرے بے چینی سے اسے دیکھا، دھیان سے۔ ہلکا سا بولی اور وہ چونکا، اس کی آنکھوں کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری لاپرواہی سے کوئی گڑبڑ ہو۔ وہ وضاحت دیکھ کر رخ موڑ گئی، اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ اندر استقبالیہ تک نیاز بیگ تیز قدم اٹھاتے پہنچا۔ وہی نرس کاؤنٹر کے پیچھے 2-3 افراد کے ہمراہ کھڑی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی، وہ اس کے مخاطب کرنے پہ وہیں رکا۔ ہاں، وہ امینہ نامی خاتون کو لایا گیا، مجھے فون آیا تھا اور پرائیویٹ روم 6 نمبر میں ہے وہ، آپ یہاں سے سیدھا جا کر دائیں مڑ جائیں۔ وہ عجلت میں راستہ اسے بتانے لگی اور وہ سنجیدگی اور قدرے اضطراب سے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ چند راہداریاں عبور کر کے کمروں کے نمبر پڑتا وہ مطلوبہ کمرے کے قریب آیا اور باہر 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ نیاز بیگ کی تیوری چڑھی اور وہ دروازے کے نزدیک جانے لگا تو ایک سپاہی نے راستہ روکا۔ کیا کام ہے؟ اندر میرا مریض ہے، اسے دیکھ لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں، وہ قدرے اکھڑے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگا مگر سپاہیوں نے پھر روک دیا۔ اجازت نہیں ہے، مریض سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں سے کچھ جواب دیتا دروازہ کھلا۔ نیاز بیگ کے الفاظ منہ میں رہ کے اے ایس پی سرمد شاہ عام پینٹ شرٹ میں ملبوس باہر نکل رہا تھا اور اسے دیکھ کر چونکا۔ نیاز بیگ، تم ادھر کیسے؟ تعجب سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ یہ تمہارے تھانے کی حدود تو نہیں ہے اے ایس پی؟ وہ بھی ذرا حیران ہوا۔ خیر، میری پہچان کی ایک عورت آنکھ سے اشارہ کیا، ادھر ایڈمٹ ہے۔ سرمد شاہ کا آئیبرو بے اختیار اٹھا۔ ادھر اس کمرے میں؟ ہاں، دیکھو اسے پولیس کیس مت بناؤ، یہ اتنا کوئی بڑا معاملہ۔ تم شزا کو کیسے جانتے ہو؟ سرمد شاہ نے تیزی سے بات کاٹی، اس کی مترجم نگاہیں نیاز بیگ پہ جمی تھی۔ کون شزا؟ وہ ٹھہرا۔ آئی جی صاحب کی بیٹی اور میری کزن شزا ملک، جو ریپ اور ٹارچر کے بعد پچھلے 1.5 ماہ سے کوما میں ہے۔ بتاؤ کیسے جانتے ہو اسے؟ سرمد شاہ کی نگاہوں کا تعجب اب کھوجتے تاثر میں بدل رہا تھا اور یکدم نیاز بیگ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ نہیں، شزا کون؟ میں تو نہیں جانتا کسی شزا کو، میں تو ادھر امینہ کے لیے آیا تھا، وہ میری ایک عزیز ہے۔ پھر کمرہ نمبر دیکھا، شاید غلط کمرہ نمبر بتا دیا انہوں نے، میں پوچھتا ہوں دوبارہ۔ اور افسوس ہوا تمہاری کزن کا سن کر، غلط وقت پہ غلط جگہ پہ ہونے کا احساس ہوتی۔ وہ عجلت میں کہتا، اس کا کندھا تھپتھپاتا جیب سے موبائل نکال کر مڑا۔
सरमद शाह आंखें सुकेड़ कर उसे जाते देखता लगा और फिर उसने एक नज़र अपने एएसआई पे डाली। वो भी उन्हीं नज़रों से उसे देख रहा था। एकदम सरमद शाह उसके पीछे लपका। पीछे कमरे के दरवाजे की हल्की सी दर्ज खुली थी जिससे बेड पे लेटी लड़की नजर आ रही थी। होश व खर्च से बेगाना, ऑक्सीजन मास्क लगा था, बहुत सी दूसरी नालियां भी। उसके बाल भूरे सुनहरे से थे और कान के करीब उनमें तितली की शक्ल का नगों वाला क्लिप लगा था। क्या नाम बताया तुमने अपनी अजीज़ा का? राहदारी के आखिर में उसने नयाज बेग को जा लिया जो मोबाइल पे नंबर मिलाकर कान से लगाए हुए था। उसके चेहरे पे उलझन थी और सरमद शाह के पुकारने पे चौंक कर गर्दन घुमाई। हाँ, वो अमीना है, मेरी जानने वाली। अस्पताल वालों ने भी फ़ोन करके बताया। मैं पूछता हूँ अभी ऐसे क्या देख रहे हो एएसपी? वो ज़रा उकताया। भाई मैं नहीं जानता तुम्हारी कज़न को। ठीक है, मैं भी तुम्हारी अजीज़ा की अयादत कर लूँ। उसने आईब्रो से उससे चलते रहने का इशारा किया और तेज़ जांचती निगाहें बार पर न्याज बेग पे डालता था। वो अंदर ही अंदर कोफ्त का शिकार। वो परेशान होने लगा मगर चलता रहा यहाँ तक कि वो वापस इस्तकबालिया काउंटर तक आ पहुँचे। ओ बीबी, किस कमरे में भेज दिया तुमने मुझे? वो बिगड़ के कहता उसी नर्स से मुखातिब हुआ तो वो किसी शिजा बीबी का कमरा है। सर आपने शिजा मलिक के कमरे का ही तो पूछा था, तभी तो मैंने आपको रूम नंबर 6 बोला। वो सादगी से गोया हुई और सरमद शाह ने पूरी गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो एकदम भड़क उठा। क्या बकवास कर रही हो? मैंने अमीना इम्तियाज़ का पूछा था। तुम लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया ना? साथ ही हैरान परेशान निगाह एएसपी पे डाली जो बस चुपचाप उसे घूर रहा था। सॉरी सर, मुझे शिजा मलिक सुनाई दिया था। अमीना इम्तियाज़। वो झुककर चेक करने लगी। यहाँ तो कोई अमीना इम्तियाज़ नहीं लाएगी, ना हम इस सिलसिले में किसी को कॉल की है। क्या बकवास है? तुम लोगों ने मुझे अभी कॉल किया, खुद मुझे बुलाया, खुदकुशी का केस था। गुस्से से लाल पीले होते उसके माथे पर पसीना आ रहा था। सर ये सारे फ़ोन्स आपके सामने रखे हैं, आप कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लें। हमारे पास कोई अमीना इम्तियाज़ नहीं लाएगी। आपने खुद अभी शिजा मलिक का पूछा था मुझसे। वो रोहान सी हुई। तुम्हें किस नंबर से फ़ोन आया? वो जो चुप खड़ा था ठहरे हुए लहजे में बोला और न्याज बेग ने झुंझला कर उसे देखा। अमीना के मोबाइल से फ़ोन आया था। वो वापस उसे कॉल बैक करने लगा। घंटी जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। मैं उसकी घर देखता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। माथे को छूकर उजलत में सलाम किया और बाहर की तरफ बढ़ा। एसआई ने बेख्तियार सरमद शाह को देखा और सोचती नज़रों से नयाज बेग को बाहर निकलते देख रहा था। नयाज बेग की कार कौन सी है? अमजद हुसैन। उसने सोच में डूबे पुकारा। सर हमेशा नीले रंग की निशान में देखा है इसे, और इस दिन हमें जो गुमनाम टिप मौसूल हुई थी याद है? फ़ोन करने वाली ऐनी शाहिद ने कहा था कि उसने एक आदमी को शिजा को कार डिग्गी से निकाल कर सड़क पे फेंकते देखा था। कौन सी कार बोली थी उसने? नीली निशान। मगर सर टिप तो झूठी भी हो सकती है। वो खुद मुतज़ब्ज़ब हुआ। मेरे साथ आओ। सरमद शाह के चेहरे बेपना सख्ती दर आई। वो बाहर निकला। ऐसा फ़ौरन पीछे लपका। 2 गाड़ियों के कतार की तरफ न्याज बेग तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था और साथ ही मोबाइल पर मुसलसल नंबर मिला रहा था। जब तक वो दोनों उस तक पहुंचे वो नील निशान से चंद कदम ही दूर था। तुम्हारी अमीना ने फ़ोन नहीं उठाया? खुश्क अंदाज में उसने पूछा। तो वो चौंक कर घूमा। चेहरे पे दबा दबा गुस्सा आया। एएसपी में परेशान हूँ। इस टाइम अमीना घर भी नहीं पहुंची और फ़ोन भी नहीं उठा रही। कोई मसला है उसके साथ? वो ज़रा झुंझलाया, ज़रा मुतफक्किर होकर कह रहा था। जब एसआई ने आवाज़ दी। सर। सरमद शाह ने उसकी तरफ देखा। वो चंद कदम दूर उसी गाड़ी के साथ खड़ा उनको बुला रहा था और नयाज बेग फ़ोन कान से लगाए झुला कर बोले जा रहा था मगर सरमद शाह सुने बगैर आगे आया। नयाज बेग की कार के डैशबोर्ड पे एक मोबाइल थरथराता हुआ जल बुझ रहा था। अंधेरे में उसकी रोशनी विंड स्क्रीन पे अक्स बना रही थी। अक्स पे नयाज बेग का नाम और नंबर लिखा हुआ आ रहा था और सरमद शाह ने तेज़ नज़रों से उसे घूरा जो रोशनी देखकर उसी की तरफ आया था। तुम्हारी अमीना तो शायद अपना फ़ोन तुम्हारी कार में ही भूल गई। वो हैरान और परेशान से करीब आया और मोबाइल देखकर उसके चेहरे पर शौक आ गया। तेज़ी से कार खोली और मोबाइल निकालकर चेहरे के सामने किया। वो अमीना का ही मोबाइल था। उसने उलझन भरी निगाहें उठाई तो एएसपी तीखी नज़रों से उसे घूर रहा था। ये इधर कैसे? वो कभी डैशबोर्ड को देखता, कभी मोबाइल को। अमजद हुसैन, ज़रा गाड़ी की तलाशी लो, शायद अमीना बीबी भी मिल जाए। एएसपी ने तहकम से एसआई को इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो नयाज बेग की परेशानी पस मंज़र में चली गई और आईब्रो तन गए। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके घर जाता हूँ। हाथ झलाकर कदरे खुरदरे अंदाज में कहता एसआई को रोका। एसआई ने एएसपी को देखा। वो आगे हुआ और नयाज बेग की आंखों में देखते तहम्मुल से बोला। नयाज बेग, इस वक्त मुझे गुस्सा दिलाकर मुझे अपना दुश्मन मत बनाओ। मैंने बड़े मौक़ों पे तुम्हारा साथ दिया, इसलिए चुपचाप यहाँ खड़े रहो। फिर अमजद हुसैन को इशारा किया कि गाड़ी खोलो। चंद ही लम्हों बाद 3-4 मजीद अहलकार वहाँ खड़े हुए। एसआई टॉर्च से अंदर रोशनी मारता कार की सीटें खाने क्लोज कंपार्टमेंट चेक करता रहा। एएसपी सरमद शाह कमर पे हाथ बांधे पथरीले तासुरात के साथ ये कार्रवाई देख रहा था और नयाज बेग तिल मिलाता हुआ खड़ा था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। एक सुलगती नज़र सरमद शाह पे डालकर हल्का सा बोला और सरमद शाह खामोश रहा। ऐसा ही अब डिग्गी खोल रहा था। मैं पहले मुसीबत में हूँ, ऊपर से तुम किसी मुश्तबा की तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो। मैं ये बेइज्जती भूलूंगा नहीं। सर। एकदम। ऐसा ही सीधा हुआ। उसके चेहरे पे कोई ऐसा हक्का बक्का तासुर था कि सरमद शाह फौरन डिग्गी की तरफ गया।
یہ دیکھیے، اس نے ٹارچ کی روشنی ڈگی کے کونے میں ماری۔ سرمشا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہاں ایک جگمگاتا ہوا تتلی کی صورت کا 3 انچ چوڑا ہیئر کلپ گرا ہوا تھا۔ اس میں چند ہلکے بھورے بال بھی اڑے ہوئے تھے اور چند بال فاصلے پہ ڈگی میں بکھرے بھی تھے جو بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تتلی کے چندے جگمگا رہے تھے اور باقی نگوں کو سوکھے خون کے دھبوں نے ماند کر رکھا تھا۔ شزا کا خون! سرمشا کی آنکھوں میں سرخی ابھری۔ وہ تیور اکھڑا کر اس کی طرف گھوما۔ نیاز بیگ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو، رفیع محمد اسے ہتھ کڑی لگاؤ۔ وہ غرایا تھا۔ کیا بک نیاز بیگ کی ساری جھلجھلاہٹ ہوا ہوئی اور وہ حیران پریشان سا آگے ہوا، مگر ایس آئی کو تتلی نما کلپ اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالتے دیکھ کر اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ او یہ میرا نہیں ہے، میری گاڑی میں کہاں سے؟ او میری بات سنو۔ سرمشا نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ گھونسا مارا۔ وہ ایک دم تیور کھا کے پیچھے گرا اور مگر گرنے سے پہلے سرمشا نے گریبان سے کھینچ کر اسے اٹھایا اور اس کا خون اور رشتہ چہرہ قریب کیا۔ میں نے تمہیں کتنے کیسز سے نکالا؟ کیا اس لیے کہ تم میرے ہی خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو؟ تم گھٹیا انسان! وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ شوق سے نیاز بیگ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ایک اہلکار نے اس کے ہاتھ موڑ کر پیچھے باندھے اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، یہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے اس میں پھنسایا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا تمہاری بہن کو، میری بات سنو۔ وہ 2 اہلکاروں کی آہنی گرفت میں پھڑپھڑاتا چلا جا رہا تھا۔ آئی جی صاحب کو فون لگاؤ اور بولو تھانے آ جائیں، سرمشا سرخ چہرے کے ساتھ ایس آئی کو کہہ رہا تھا، اور دور سڑک کے اس پار گرین بیلٹ کے ساتھ پارک کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر گھنگریالی لیٹ انگلی پہ لپیٹتی منظر دیکھ رہی تھی۔ آواز سنائی نہ دیتی، مگر وہ ایک منظر 100 آوازوں پہ بھاری تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، مگر آنکھوں میں سرد سی تپش بھی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور کافی ریلیکس سے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آر یو شور؟ اے ایس پی کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا؟ میں اسے جانتی ہوں، کام کیا میں نے اس کے ساتھ۔ اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو 4 سال سے اسے ایس پی نہ ہوتا، 1.5 سال پہلے ایس پی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کی ججمنٹ کو غیرت ڈھانپ دے گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی، مگر اس کی جلدی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی ترقی کا انحصار اسی کیس پہ۔ اس کو شزا کا مجرم مل گیا، یعنی اس کو ترقی مل گئی۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور دور نیاز بیگ سپاہیوں کی گرفت میں پھڑپھڑاتا ہوا مسلسل چلا جا رہا تھا۔ اب دیکھو کون لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے۔ وہ اسی منظر کو دیکھتے بولی تو لہجے میں نمی تھی اور آنچ بھی۔ فارس نے ٹیک لگائے گردن اس کی طرف موڑی۔ کل جب امینہ اس سے لاک اپ میں ملے گی تو اس کی بات سن کر نیاز بیگ کو یہی لگے گا کہ اسے پولیس نے پھنسایا اس کیس میں۔ ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس دفعہ ہم ان کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ رکا۔ مگر شزا؟ سمر نے گہری سانس لی۔ اس کے مجرم یقیناً چالاک لوگ ہیں، ان کو کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بیچاری بچی شاید چند دن زندہ رہ پائے گی، مگر وہ نہ کبھی ہوش میں آئے گی، نہ کسی کو بچا پائے گی۔ وہ ابھی تک پولیس موبائل کو ہی دیکھ رہی تھی جس میں اب وہ چیخنے چلاتے نیاز بیگ کو لے جا رہے تھے۔ وہ کلپ جو میں نے اس کی ڈگی میں رکھا ہے، کیا اس کے خاندان والے پہچانیں گے نہیں کہ گو کہ وہ شزا کے کلپ کے جیسا ہی ہے، مگر اس کا نہیں ہے؟ کیا معلوم شزا کے پاس صرف ایک ہی کلپ ہو؟ وہ ڈیزائنر کلپ ہے، اور اس کے جیسا کلپ جو میں نے خریدا تھا وہ اس وقت شزا کے بالوں میں لگا ہے۔ جس کلپ پہ اس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر نے مجھے دیے تھے وہ شزا کا اصلی کلپ ہے۔ وہ اسے فورینزک بھیجیں گے، ہر طرح سے چیک کریں گے، مگر شزا کے بالوں میں لگا کلپ کوئی بھی نہیں چیک کرے گا، سرسری سا وہ بتا رہی تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی، اور زمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے اور پھر ہلکا سا بولی، گڈ جاب فارس۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر وہ سامنے دیکھ رہی تھی، اور وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ پلان آپ کا تھا، گڈ جاب ٹو یو۔ سو اب کس کی باری ہے؟ کار ریورس کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اور سیڑھی کا پہلا زینہ ان کے قدموں تلے تھا، اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہر زینے کو اسی طرح روننا تھا۔ یہ سادی یوسف کو بچانے کا واحد طریقہ تھا۔ بتاؤں گی جب ضرورت پڑی تو۔ وہ پھر سے ویسی ہی روکھی ہو گئی تھی، مگر ایک تبدیلی آئی تھی، کم از کم وہ اس سے بات تو کرنے لگی تھی۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ زمر کا موبائل بجا۔ ڈاکٹر سارا غازی۔ جی ڈاکٹر سارا۔ اس نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ کچھ پتہ چلا سادی کا زمر؟ وہ فکر مند سی بولی۔ کہاں سارا، بس دعا کیجیے۔ اچھا میرا کام ہوا؟ جی میں نے پتہ کیا تھا، نیسکوم میں کوئی حلیمہ کام نہیں کرتی۔ ایک حلیمہ سرفراز ہے، مگر وہ انجینئر ہے، سیکریٹری نہیں۔ زمر نے تکان سے آنکھیں مینچ لیں۔ نہیں وہ حلیمہ ہی تھی۔ خیر تھینک یو، واپس آ کر چکر لگائیے گا، بچے آپ کو مس کرتے ہیں۔ جی میں بس تھر میں پھنسی ہوئی ہوں، اتنے دن سے سادی کی پریشانی الگ، جیسے ہی آئی تو چکر ضرور لگاؤں گی۔ اور زمر نے فون رکھ دیا، اور دوسری طرف اپنے بیڈ روم میں کھڑی سارا نے بھی موبائل رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ پلٹی ذکیہ بیگم پیچھے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک تعصب بھری نظر سارا پہ ڈالی جو سادہ شلوار قمیص میں ملبوس بالوں کا جھوڑا بنائے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر چونکی۔ کیوں ان کو اوائڈ کرتی ہو تم؟ پچھلے 1 مہینے سے جب سے سادی کھویا یہیں اس گھر میں قید ہو، پھر بار بار جھوٹ کیوں؟ سارا کی سبز نیلی آنکھوں میں نمی در آئی۔ میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ملی تو وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ وہ ذرا حیران ہوئی اور سارا کے آنسو بہنے لگے۔
امی اس رات سعدی کے ساتھ اس گھر میں تھی۔ امی میں نے اپنے سامنے اسے گولیاں لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ امی میں ہوں وہ گواہ جس کو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی یہ چیپٹر 12 بھی ہوتا ہے ختم۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں چیپٹر 13 کو سٹارٹ کریں گے، اور کیا ہی اینڈنگ ہوئی ہے سارا۔ اور وہاں پہ پولیس کو جس نے کال کی تھی وہ بھی تو ایک لڑکی ہی تھی، شاید وہ بھی، یقیناً وہ بھی سارا ہی تھی۔ تو بھروسہ تھا سعدی کو سارا پر، اور وہاں پہ وہ سارے پروفس وہ سارا کو ہی دینے گیا تھا۔ شاید وہ ہینڈز فری لگائے ہوئے تھا اور اس نے نوشرواں کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ وہاں پہ ان ثبوتوں کو ہی تو دینے گیا تھا، اور پھر وہاں پہ نوشرواں آ گیا، اور یہ لڑکی کہیں چھپ کی جو وہ سایہ اس نے دیکھا تھا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔